नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। जनरल आसिफ गफूर और जनरल आसिम मुनीर कैसे एक हो गए, जनरल बाजवा के मुतल्लिक किस नोयत की हसास खबर आ गई है, जनरल बाजवा इस वक्त कहां मौजूद है, अदालत ने अचानक क्या बड़ा फैसला सुना दिया, शहबाज शरीफ ने फौज को क्या खौफनाक धोखा दिया, इस धोखे के बाद शहबाज शरीफ के साथ क्या सलूक हुआ, जीएचक्यू को क्या हंगामी फैसला करना पड़ा और अब इमरान खान साहब ने क्या नया और खतरनाक सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और ये खबर उस वक्त आई जब आज के दिन में इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास इमारत में फौज के मुतल्लिक एक खौफनाक किस्म की एक्टिविटी हुई। ये एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी थी जो आज के दिन में हुई। इस सरगर्मी का ताल्लुक बराह रास्त नए आर्मी चीफ से था। इसी सरगर्मी का ताल्लुक बराह रास्त जीएचक्यू से था और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आज के दिन में रेड जोन में इस हसास तरीन इमारत में फौज से जुड़ी इस तरह की खतरनाक सरगर्मी हो सकती है और इतना खतरनाक किस्म का एडवेंचर शहबाज शरीफ फौज के खिलाफ कर सकते हैं। अब ये जो सरगर्मी थी इसमें फौज के साथ एक ऐसा धोखा किया गया जिस पर तमाम सियासी हलके भी हैरान परेशान रह गए और शहबाज शरीफ ने आखिर ये एडवेंचर क्यों किया, इसकी जो वजूहात हैं वो भी बहुत मिस्टीरियस हैं और अब इसी पूरी सूरत-ए-हाल में एक मिस्टीरियस कॉल भी सामने आ गई है। अब ये सरगर्मी एक ऐसे पुरस्कार किरदार के मुतल्लिक है जिसे आर्मी चीफ ने फौज का बदतरीन दुश्मन करार दिया। यानी ऑफिशियल लेवल पर आप अंदाजा कर लें कि ऑफिशियल लेवल पर टॉप लेवल से फौजी क़यादत से इस किरदार को फौज का बदतरीन दुश्मन करार दिया गया था और उसके बाद इसी मिस्टीरियस कैरेक्टर को की गई एक कॉल सामने आ गई। इस कॉल की जो तफसीलात हैं वो भी पहली मर्तबा सामने आ गई और इस कॉल का जो पूरा डेटा है वो भी फौजी क़यादत के पास मौजूद है। अब फौजी क़यादत ने इसी किरदार के मुतल्लिक शहबाज शरीफ को एक बड़ा सख्त किस्म का पैगाम पहुंचाया था और इसी पैगाम के बाद यानी फौज के इस पैगाम के बाद इस किरदार के खिलाफ एक सख्त एक्शन भी लिया गया था और उसकी वजह यह है कि फौज के अंदर इस किरदार के हवाले से बड़े मनफी किस्म के जज्बात पाए जाते हैं और फौज ने जब ये अपना रद्द अमल दिया तो इस किरदार के खिलाफ एक्शन किया गया था। लेकिन अब इसी किरदार के मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत गैर मामूली सरगर्मी हुई है और ये एक ऐसा किरदार है जो कि मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है। यही किरदार मरियम नवाज के बहुत करीब है और जनरल राहिल शरीफ ने इस किरदार के मुतल्लिक कौम को यह बताया था कि फौज के खिलाफ तारीख की जो बदतरीन साजिश हुई उस साजिश में यह किरदार बराह रास्त मुलव्विस था। और इसी किरदार के मुतल्लिक आपको यह भी बताएं कि ये जो शख्सियत हैं ये अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर भी रहे और अब इसी किरदार को शहबाज शरीफ ने दोबारा से अपनी काबीना में शामिल किया है, क्योंकि जब पहली मर्तबा शहबाज शरीफ ने इस किरदार को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था तो फौज के अंदर से एक बड़ा सख्त रद्द अमल आया था। फौज की जानिब से एक सख्त पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया गया था। उसके बाद इस करैक्टर को काबीना से फारिग किया गया, लेकिन अब इसी किरदार को आज के दिन में आप ये कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा काबीना में शामिल कर लिया गया है और ये शख्सियत हैं तारिक फातमी, जिनके मुतल्लिक फौजी क़यादत ने यह बताया था कि परवेज रशीद के साथ साथ तारिक फातमी भी डॉन लीक्स की साजिश में मुलव्विस थे।
فوج نے ہی ڈان لیکس کو ایک بہت بڑی سازش قرار دیا تھا۔ شہباز شریف نے جب حلف اٹھایا اس کے فوراً بعد طارق فاطمی کو اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا، لیکن فوج کے رد عمل پر ان کو کابینہ سے نکالا گیا تھا۔ لیکن آج کے دن میں طارق فاطمی کو دوبارہ سے معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب حامد میر صاحب نے آرمی چیف کے متعلق ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت حساس نوعیت کا انکشاف ہے، اور یہ انکشاف مارشل لاء کے متعلق بھی ہے اور ایک معروف خاتون اینکر اور جناب باجوہ کے درمیان لڑائی کے متعلق بھی تھا۔ اب حامد میر صاحب کا یہ جو انکشاف ہے، اس کے دو اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ بتایا کہ جناب باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ایک اعلیٰ ترین سطح کی بریفنگ ہوئی، یعنی ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اس بریفنگ میں خود موجود تھے اور مختلف سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے۔ اب اسی بریفنگ میں سینئر اینکر پرسن نسیم زہرا صاحبہ کی جناب باجوہ سے لڑائی اور تلخ کلامی ہو گئی، اور یہ تلخ کلامی اس وقت ہوئی جب جناب باجوہ نے سب سے پہلے مارشل لاء کا ذکر کیا۔ اب ایک طرف تو وہ خود کو غیر سیاسی کہتے تھے، دوسری جانب انہوں نے اس بریفنگ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک دن میں مارشل لاء لگا سکتے ہیں، اور ان کے پاس گرفتاریوں کی فہرستیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، یعنی جن افراد کو گرفتار کرنا ہے ان کی فہرستیں ہر وقت مرتب ہوئی ہوتی ہے، فوج کے پاس یہ فہرستیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جناب باجوہ کے الفاظ تھے۔ لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب نے اس انکشاف میں یہ بتایا کہ جناب باجوہ کے دل میں 5000 لوگوں کو لٹکانے کی خواہش انگڑائی لیتی رہتی تھی، اور وہ اس خواہش کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب نے نسیم زہرا صاحبہ اور جناب باجوہ کے درمیان تلخ کلامی کا انکشاف بھی کیا، اور یہ جو تلخ کلامی ہے حامد میر صاحب کے مطابق اس وقت شروع ہوئی جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے جھنجھلاہٹ میں میڈیا پر اپنا غصہ جھاڑنا شروع کر دیا، اور اس طرح کے الفاظ بولے کہ ہم جب بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا، یعنی میڈیا پر الزام لگایا کہ جب بھی ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ ہم پر یہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کشمیر بیچ ڈالا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسی بریفنگ کے دوران یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ میڈیا والے اور آپ جو اینکر ہیں یہ بھاری تنخواہیں لیتے ہیں لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اب اس پر نسیم زہرا صاحبہ جو کہ اس بریفنگ میں موجود تھیں، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیلنج کر دیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس دوران نسیم زہرا صاحبہ کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا، اور پھر حامد میر صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے نسیم زہرا صاحبہ کی آواز دبانے کی کوشش کی تو اس کے بعد نسیم زہرا صاحبہ نے بھی بلند آواز میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیلنج کیا اور ان سے کہا کہ پہلے آپ ثبوت دیں، اس طرح ثبوت کے بغیر الزامات نہ لگائیں، آپ ثبوت پیش کریں کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں دیتے، بھاری تنخواہیں تو لیتے ہیں لیکن ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کے آپ ثبوت پیش کریں۔ اب یہاں ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جو چینلز میں کام کرنے والے اینکرز ہیں، صحافی ہیں یا جتنے بھی میڈیا ورکرز ہیں، ان کی جو سیلری آتی ہے اس میں سے ایک خودکار طریقے کے تحت ٹیکس پہلے ہی کاٹ لیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر نسیم زہرا صاحبہ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیلنج کیا، اور حامد میر صاحب نے پھر یہ انکشاف کیا کہ جب نسیم زہرا صاحبہ جن کو جناب باجوہ دبانے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ خاموش نہیں ہوئی تو پھر جناب باجوہ کو نسیم زہرا صاحبہ نے 1 منٹ میں خاموش کروا دیا۔ لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب نے مارشل لاء کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب اس انکشاف میں
حامد میر صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جی ایچ کیو سے جو سمری بھیجی جانی تھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے، اس سمری کو بھجوانے میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی، یعنی تاثر انہوں نے یہ دیا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جان بوجھ کر یہ سمری تاخیر سے بھیجی، اور جناب باجوہ کا خیال یہ تھا کہ صدر عارف الوی اس سمری پر دستخط نہیں کریں گے، یعنی جب جناب عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کیا جائے گا، جناب باجوہ کا یہ خیال تھا کہ اس وقت صدر عارف الوی اس سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیں گے اور پھر میں مارشل لا لگا دوں گا۔ یہ جناب باجوہ کا خیال تھا، حامد میر صاحب کا یہ امپریشن ہے۔ اب اس کے بعد حامد میر صاحب نے یہ الفاظ کہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک تھا، عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس تھا کہ جناب باجوہ ملک میں مارشل لا لگا سکتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب نے پھر صدر عارف الوی کو اس سمری پر دستخط سے نہیں روکا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب جنرل قمر جاوید باجوہ آج کے دن میں اچانک سامنے آئے اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو کے متعلق عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا، ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا انکشاف کر دیا، اور عمران خان صاحب پر دو نئے اور خوفناک قسم کے الزامات عائد کر دیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ الزامات عائد کیے، اس کے فوراً بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیا ہوا، اس معاملے پر بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ لیکن پہلے آپ کو جنرل باجوہ نے جس ویڈیو کا دعویٰ کیا اور جو دو الزامات انہوں نے عمران خان صاحب پر لگائے، ان دو الزامات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا پہلا انکشاف دو طاقتور جنرلز کے متعلق تھا، ان میں سے ایک جنرل ایسے ہیں جن کا نام اس سمری میں بھی شامل تھا جو جی ایچ کیو سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے موو کی گئی تھی۔ اب انہی جنرل کے متعلق یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جب ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا، اور ظاہر ہے کہ نون لیگ نے انہیں کسی صورت آرمی چیف نہیں بنانا تھا، تو اس کے بعد ان کی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک ملاقات بھی ہوئی۔ اگین یہ ایک دعویٰ کیا گیا، اور اس ملاقات میں انہی جنرل صاحب نے پھر جنرل عاصم منیر سے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست کی۔ اس کے بعد یہ جو ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست ہے، یہ جی ایچ کیو سے وزارت دفاع میں آئی، وزارت دفاع سے یہ درخواست پرائم منسٹر ہاؤس میں آئی، اور پھر ایک غیر معمولی عمل کے ذریعے، یعنی ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے ان جنرل صاحب کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی گئی۔ یعنی جنرل فیض حمید کے متعلق ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اب جنرل فیض حمید کے متعلق ہی جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور ایک بڑا اپنی جانب سے آپ کہیں کہ انکشاف کیا ہے، اور جنرل باجوہ کا یہ جو انکشاف یا دعویٰ ہے وہ ان کی پہلی ایکسٹینشن کے متعلق ہے۔ اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، ان کا پہلی ایکسٹینشن لینے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اور جب عمران خان صاحب نے پہلی ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے، اور ان کے گھر آ کر انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو کنونس کیا اور ان کو قائل کیا کہ نہیں، آپ یہ ایکسٹینشن قبول کر لیں۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھایا گیا کہ بظاہر جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض کو آرمی چیف بننے سے روکا، یا ان کے آرمی چیف بننے کا راستہ روکا، تو پھر جنرل فیض جنرل باجوہ کو ان کی ایکسٹینشن پر قائل کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ اب جنرل آصف غفور اس وقت کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں، اور جس وقت ڈان لیکس کی انکوائری میاں نواز شریف کے دور میں، نون لیگ کے دور میں ہوئی تھی، اور اس کا ایک ادھورا نوٹیفیکیشن جب جاری کیا گیا تھا، تو جنرل آصف غفور نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ٹویٹ کیا تھا کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ اب اس ٹویٹ کے بعد سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ جنرل آصف غفور نون لیگ کی منفی فہرست میں ہے، اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل آصف غفور بھی ان کے گھر آئے تھے، اور انہوں نے بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن لینے پر مجبور کیا تھا
یعنی جنرل باجوہ تو اتنے بھولے بھالے تھے، وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن ان جنرلز کے کہنے پر انہوں نے مجبوراً ایکسٹینشن لے لی۔ لیکن اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک عجیب و غریب قسم کی کال کے متعلق بھی ایک بڑا دعویٰ کیا۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کو یہ کال ایک بہت غیر معمولی صورتحال میں آئی۔ یہ کال ان کو اس وقت کی گئی جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی تھی، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، اور جناب باجوہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سے چودھری پرویز الہی کی طرح ایم کیو ایم نے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ایم کیو ایم کے رابطے کے جواب میں یہ کہا کہ فوج مکمل طور پر نیوٹرل ہو چکی ہے، آپ نے اپنا جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کریں۔ لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب جیسے یہ خبر آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے دو خوفناک اور بھیانک قسم کے راز کھول دیے۔ لیکن جیسے عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق یہ دو واقعات سنائے، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سینسر کر دیا اور کچھ چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق جو دو جملے بولے اور ان کا یہ جو 40 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ تھا، اس میں اصل میں کیا الفاظ خان صاحب نے ادا کیے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جنرل باجوہ اپنی جانب سے غیر سیاسی ہونے کا ڈھونگ کرتے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر سیاسی تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھے نااہل کروانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک اور بہت بھیانک قسم کا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان کی حکومت گرنے کے بعد، یعنی اپریل 2022 سے لے کر 29 نومبر 2022 تک، یعنی جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ تک، ان کے سیاسی کارکنوں اور ان کے سیاسی رہنماؤں کے اوپر جو تشدد کیا گیا، اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ تھے، اور اس کی ذمہ داری جنرل باجوہ کی پرتشدد پالیسیوں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق آخری اور بہت حساس نوعیت کا انکشاف کیا۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ براہ راست رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھے، اور انہوں نے میری حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی۔ پھر عمران خان صاحب نے آخری سب سے حساس نوعیت کا انکشاف جنرل باجوہ کے متعلق کیا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ان کے دو اتحادیوں نے انہیں یہ اطلاع دی تھی کہ جنرل باجوہ کی جانب سے انہیں یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور پی ڈی ایم کا ساتھ دیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب فوج کے سپریم کمانڈر کو ایک انتہائی اہم نوعیت کا خط لکھا گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اب مراد سعید نے صدر عارف علوی جو کہ افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں مراد سعید نے یہ کہا ہے کہ کچھ قاتل اور کچھ حملہ آور مسلسل ان کا تعاقب کر رہے ہیں، انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، اس لیے ریاست کی جانب سے انہیں تحفظ دیا جائے۔ لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں اچانک اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں پھر خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی توڑی جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، یہ دوبارہ سے ایوان میں پیش ہوں گے اور اپنے استعفے دوبارہ پیش کریں گے۔ لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اب خبر یہ آئی ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر
ارشد شریف صاحب کی والدہ کے پاس گئے ہیں اور وہاں انہوں نے ارشد شریف صاحب کی والدہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کے شہید بیٹے کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ بات اب بہت سے لوگوں نے رپورٹ کی ہے، اور پھر جناب باجوہ جن کا نام ارشد شریف صاحب کی والدہ نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی درخواست میں باقاعدہ طور پر لکھا تھا اور ان کو اپنی جانب سے ایف آئی آر میں نامزد کرنے کی درخواست دی تھی، تو اس حوالے سے بھی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے جناب عاصم منیر کی اور ارشد شریف صاحب کی والدہ کی، ایک عام تاثر یہ ہے اور کچھ حلقوں نے دعویٰ بھی یہ کیا ہے کہ اس ملاقات میں جناب آصف غفور نے اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ کچھ حلقوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جناب آصف غفور اگلے ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو سکتے ہیں، تاہم جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ دوسری جانب اعظم سواتی کے متعلق بھی اب ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اعظم سواتی کو بلوچستان سے طیارے کے ذریعے اغوا کر کے سندھ پہنچایا گیا تھا، اور اب سندھ ہائی کورٹ سے اعظم سواتی کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔